बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, अशफाक बंगश एक दफ़ा फिर इस चैनल पर आप लोगों के सामने हाजिर है। आप लोगों से दरख्वास्त भी यही है कि मेरे इस पे काफ़ी अरसा हो गया कि कुछ वजूहात की वजह से इस चैनल पे मैं नहीं आ सका। और दूसरा ये है कि मैं अपना छोटा सा दोबारा तारुफ भी करवा सकूँ कि तकरीबन 20 साल हो गए कि इस इस्लाम मुख्तलिफ उस पे जर्नलिज्म के हवाले से अगर बात करें तो मुख्तलिफ इशूज़ पे काम कर चुके हैं। लहजे से तो पता चला होगा कि केपीसी ताल्लुक है, और यहाँ के इस्लामाबाद में हम जब पार्लियामेंट या इस तरह के सूरत हाल देखते हैं तो आप लोगों के साथ ज़्यादातर पश्तो में भी मेरे मतलब चैनल में भी पश्तो में भी काम करता हूँ, तो ज़्यादातर पश्तो ख़बरें होती है। लेकिन बहरहाल मेरे असल हकीकत के साथ मबनी स्टोरियों पर मैं आने की कोशिश करूँगा, और बहुत सारे प्रोजेक्ट पे मैं जो काम कर रहा हूँ कि पिछले दौर में कितना झूठ और कितने यूट्यूब्स पर या इस तरह की ख़बरों ने जहनसाजी की हैं, या मुख्तलिफ जिस तरह के पाकिस्तान के हालात बने हैं और इसमें सियासी और हमारी सहाफ़ी बरादरी का क्या रोल रहा है। लेकिन ये वक्त के साथ इंशाअल्लाह अगर आप लोगों का ताउन रहा तो मैं आप लोगों के सामने लाजमी लाऊंगा। और आज की टॉपिक आप लोगों ने जिस तरह तमिल पे देखा होगा कि मेरा अफगानिस्तान, इस्लाम, अमेरिका के हवाले से होगा पाकिस्तान मौजूदा हालात में। वैसे तो अगर सदियों की दिहाई में जाएं तो बहुत सारे इस तरह के उससे सारे मिलाप होती है, लेकिन मौजूदा दौर में जो अफगानिस्तान के साथ हो रहा है या जो खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के साथ हो रहा है या पीटीआई के साथ हो रहा है, तो इसके बहुत सारे वजूहात है। लेकिन असल जो अफगानिस्तान के साथ हमारा मौजूदा जो पोजीशन बनी है पाकिस्तान की, इसके पीछे कौन है? अमेरिका है। ज़ाहिरी बात है अमेरिका चाहता यही है कि अफगानिस्तान किस तरह ये सवारावल कर चुका 4.5 साल तालिबान हुकूमत ने बग़ैर इसके के, और सपोर्ट भी उस पर बंद है। बहुत सारे बंदिशें हैं, बहुत सारे वो है, हत्ता ये कि अब पाकिस्तान ने भी बंदिशें बॉर्डर्स बंद कर दिए, उसके बावजूद अफगानिस्तान चल रहा है, तालिबान अपना हुकूमत कर रही है। और असल बात इस्लाम की है। देखिए, हम तो इस्लाम का किला पाकिस्तान को समझ रहे हैं, लेकिन असल किला न सऊदी अरब है। वहाँ भी आप देख रहे हैं कि कौन कौन क्या क्या हो रहा है। असल किला जो है वो यही जो हमने जितना पढ़ा है, जो इतना नाकिस इल्म रखते हैं, उसमें तो उलमा कराम ज़्यादा इस पे बता सकते हैं। लेकिन जो कुरान में भी आया है कि हमने जो सुना है कि आखिरी लश्कर जो है वो ख्वासा पहाड़ों से, यानी यही पहाड़े हैं, यही अफगानिस्तान और पाकिस्तान से मिलता जुलता पहाड़े हैं, यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ से हर दफ़ा इस्लाम की आवाज़ से जिहाद, इस्लाम के नाम से सारी चीज़ें होती है। अभी भी अगर आप देखें, ठीक है, बहुत सारे इशू, बहुत सारे पाबंदियों पर तालिबान के साथ मुखालिफत भी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल अगर वहाँ पे आप देखें 4.5 साल हुकूमत में उन्होंने काफ़ी बेहतरी लाई है। उस सूरत हाल की वजह से अमन व अमान उस तरह का देखें और चीज़ें देखें, मईशत तो पाकिस्तान का अभी तक ठीक नहीं हुआ, जितनी कोशिश हो रही है, तो उनका 4.5 साल में कैसे होगा जो इतना सह चुके हैं, इतनी हालातों से गुजर चुके हैं। लेकिन इस वक्त हमारा जो टॉपिक है हम उससे हट न जाएं कि जनरल आसिफ मुनीर साहब, हाफिज अल कुरान, आर्मी चीफ भी है, फील्ड मार्शल और माशाल्लाह चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है, 3 इस तरह के मुतबर उहदे जो कि कम लोगों को नसीब हो चुके हैं। ये अल्लाह ताला का देन होता है। मेरा ज़ाती अगर राय ले तो मेरा ख़ुद भी आसिफ मुनीर के साथ मतलब पसंद करते हैं कि यार इस्लाम या कुरान से बखबर या दीन के साथ लगाव वाला बंदा है। लेकिन मौजूदा दौर में इन्होंने जो इक़दामात है, जो चीज़ें देख रहे हैं, ज़ाहिरी बात है अब तो हर किसी को पता है कि इस्टेब्लिशमेंट के बगैर हुकूमत कोई फैसला नहीं कर सकता, ख़ासकर जो बैरूनी मामलात हो, तो उसमें फ़ॉरेन मामलात हो, तो उसमें तो शुरू से कोई भी सिविल गवर्नमेंट इतनी बाइख्तियार नहीं रह चुकी है। लेकिन इस वक्त भी इस सूरत हाल पर अगर देखें कि इस्लाम का जो किला है अफगानिस्तान, उसके साथ इस तरह के सलूक क्यों? अगर दहशत गर्दी का एक बहाना उठा के इस पे हम अगर देखें तो इसमें भी काफ़ी इस तरह चीज़ें हैं कि पाकिस्तान से क्या हो रहा है और इधर से क्या होता रहा।
لیکن اس پہ نہیں جاتے، لیکن یہ جاتے ہیں کہ اس وقت حافظ عاصم منیر صاحب تھوڑا سا اگر اس چیز پہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ نفرت کون لوگ اب کر رہے ہیں، وہی لوگ کر رہے ہیں جو پختون ہیں. پی ٹی آئی میں بھی بس پی ٹی آئی سمجھ رہی ہے کہ پختونوں کی ہے، حالانکہ اور پاکستان میں اس کی بڑی سپورٹ ہے. پختون بیلٹ اگر خیبر پختونخوا یا بلوچستان میں دیکھیں، اسی طرح افغانستان طالبان، تو وہ ان سے نفرت کرنے لگے ہیں موجودہ پالیسیوں کی وجہ سے. اور اس کی مین ریزن کیا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے. عاصم منیر صاحب بھی امریکہ کے پالیسیوں یا امریکہ کے کہنے کے بغیر نہیں چل سکے گا، یہ ہم کہہ سکتے ہیں. کیونکہ اتنے کرائسس کی باوجود عاصم منیر صاحب اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ایسے عہدے پہ لے آیا کہ وہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. لیکن امریکہ کے ساتھ بالخصوص ٹرمپ کے ساتھ ان کی ریلیشن کو دیکھ کر اور پھر یہ موجودہ پالیسی کو دیکھ کر تو ظاہری بات ہے کہ ڈائریکٹ بات اسی امریکہ کی طرف جاتی ہے. اور پاکستان کے جتنی بھی معاملات ہیں یا اور ممالکوں پہ اس کا انفلوئنس ہے، لیکن پاکستان پہ کافی زیادہ ہے. اور امریکہ افغانستان سے چاہتا کیا ہے؟ آپ یہ بھی آپ سوچتے ہوں گے کہ امریکہ آخر کیا چاہتا ہے. 20 سال وہاں پہ گزار چکے ہیں، اربوں ڈالر انہوں نے وہاں پہ ضائع کر دیے ہیں، اور کیا حاصل کیے ہیں؟ تو یہی چیزیں ہیں، اس چیزوں کو اب انسان سوچتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. اب امریکہ یہ چاہتا ہے کہ میں بغیر لڑے اور بغیر ڈائریکٹ انفلوئنس کے افغانستان پر بھی اپنی ہی حکومت یا اپنی ہی جو میرے من پسند لوگ ہیں وہ لے آؤں. تو ظاہری بات ہے اس میں پاکستان کا رول یا پاکستان کی موجودہ پالیسی جو ہے وہ جاری ہے، جو کہ ابھی تک ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پاکستان کو. اب دیکھ رہے ہیں کہ ایران میں پچھلی دنوں جو تہران میں اجلاس ہوا، جو کہ بتایا بھی جا رہا تھا اور سننے بھی آ رہا تھا کہ یہ پاکستان کے کہنے پر یہ ایران میں یہ اجلاس چوتھی اجلاس تھی میرے خیال میں، یہ علاقائی جو ممالک ہے یہ آپس میں کرتے ہیں سیکورٹی معاملات پہ، آپس میں تعاون کے معاملات پہ. لیکن اس دفعہ پاکستان کا ایجنڈا، افغانستان کا ایجنڈا اس میں خاص رکھا ہوا تھا، لیکن افغانستان نے اسے انکار کیا، نہیں آئے. اور پھر جو ممالک سے توقع کی جاتی تھی کہ پاکستان کی کھول کر سپورٹ کریں گے اس پہ آئیں گے اور یہ افغانستان پہ پریشر بڑھے گا، وہ بھی نہیں ہو سکا. تو اسی طرح میں جو پہلی بھی اپنی پشتو چینل میں اکثر کہہ رہا تھا کہ پاکستان کی پالیسی کو خاص کر پاک افغان پالیسی پر کافی پریشانی کا سامنا ہے اور ناکام پالیسی چلا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ نفرت جو عاصم منیر صاحب کے لیے بڑھ رہی ہے وہ اس بیلٹ سے بڑھ رہی ہے، پختونوں کے بیلٹ سے بڑھ رہی ہے. گو کہ اس پالیسیوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اس موجودہ حالات کو دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے اگر ہم امریکہ کے بغیر نہیں چل سکتے یا ان کی اپنی جو خواہشات ہیں یا جس طرح مطلبات ہیں، جس طرح کہ پچھلی دور حکومتوں میں کس طرح ٹال مٹول کے ساتھ ان کو ہینڈل کیا امریکہ کو، تو اس دفعہ بھی اس طرح صورتحال بن سکتی ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اب کچھ افغانستان کے جو پرانے سیاستدان ہیں یا گروپس ہیں اس کو ایکٹیویٹ کیا جا رہا ہے. اور لیکن طالبان ان سے نہیں ڈرتے، طالبان کا پوری افغانستان پر مکمل کنٹرول ہے. طالبان ڈرتے یہ ہیں کہ ان کی اندرونی جو گروپس ہیں، خاص کر حقانی نیٹ ورک، ان کے جو معاملات ہے ان سے تھوڑے سے وہ خوفزدہ ہے، کیونکہ ان کی روابط یا ان کی جو معاملات ہیں وہ ہیبت اللہ اخونزادہ کے ساتھ زیادہ نہیں ملتے، اور وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے یا اس میں مکس حکومت بن، ابھی تو ہے ان کی مکس، لیکن وہ پتہ نہیں اور مزید کیا چاہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ صحیح نہیں چل رہے. یہ اندرونی کنٹرول کی ان کے لیے بڑا ٹینشن کی بات ہے جو اس پہ کام کر رہے ہیں. ابھی تک تو 4.5 سال میں کامیابی ہو چکے ہیں. اس کی خبریں بھی کچھ آپ لوگوں نے منظر عام پر دیکھی ہوں گے، اس طرح کے کہ نائب وزیر داخلہ کوئی حقانی صاحب جو ہے وہ اس کو
کا ریلائن کیا تھا، پھر دوبارہ وہ بحال کیا. اس طرح معاملات چل رہے ہیں. لیکن اصل چیز کی طرف ہم پھر آتے ہیں کہ پاکستان دوبارہ اس جنجل میں نہ جائیں جو کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ہم خطرناک صورتحال پہ چلے جائیں. کیونکہ اگر آپ پچھلے دنوں امیر متقی صاحب جو وزیر خارجہ ہے اس کا آپ ایک اجلاس کے لیے جو خطاب تھا وہ کر رہے تھے، جس میں انہوں نے پوری جو افغانستان کے لیڈرز تھے، یہ لیڈرز کیا جو تاجر تھے یا سیدھے لوگ تھے، ان کو اکٹھا کیا تھا. خاص کر تاجروں کے لیے وہ کر رہے تھے کہ جو پاکستان نے بارڈرز بند کی، تجارت بند کر دی، تو انہوں نے کہا کہ ہم دوسرا راستہ اختیار کر لیں گے. اور انہوں نے اس پہ بڑی نرمی سے، اگر ان کا لہجہ آپ دیکھیں، بڑے دھیمے الفاظ اور بڑے طریقے سے وہ سلیقے سے بات کرتے ہیں. اور انہوں نے کچھ حقائق بھی اس میں سامنے رکھے. لیکن اس کا کہنا یہ تھا کہ ہم اس چیز سے یا جنگ سے نہیں ڈرتے، نہ پاکستان کے اتنی طاقت کے یا اتنی وسائل سے ہم ڈر جائیں گے. ہم لڑنا جانتے ہیں اور شروع سے ہم لڑ رہے ہیں. لیکن پاکستان کے عوام جو ہے اور پاکستان کے علماء جو ہے ان کا ہمارے ساتھ جس طرح کا ریلیشن رہا ہے، جس طرح ہمیں پیار دیا ہے، جس طرح ہمارے ساتھ انہوں نے سلوک کیا ہے، اور جس طرح انہوں نے 40-45 سال ہماری خدمت کی ہے، انہوں نے عوام کی بات کی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس پہ پہنچ جائے. حالانکہ پاکستان نے سارے حدود کراس کر چکے ہیں، سارے معاملات کراس کر چکے ہیں، لیکن ہم پھر بھی تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ پاکستان کے عوام ہمیں بہت عزیز ہے اور اپنے ہیں اور اپنے بھائی ہے. تو یہ بڑا اچھا کلیئر پیغام بھی وہ اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ اس وقت اگر موجودہ صورتحال میں آپ لوگ دیکھیں، حقانی صاحب کے جتنی بھی اگر ادھر بھی آئے ہیں، میری بھی ملاقات ان سے 1-2 دفعہ ہوئی ہے، انٹریکشن بھی ہوئی ہے، تو بڑے طریقے سلیقے کے ساتھ اور حقائق کی بنیاد پر وہ بات کرتے ہیں. تو موجودہ صورتحال میں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہاں پہ تو نفرتیں بڑھ رہی ہے کہ افغانی کو پکڑو، افغانی یہ ہے، افغانی یہ ہے، فلانا ہے، ڈینگا ہے، ایک ایشو کریٹ کر رہے ہیں. لیکن اب دیکھنا بھی یہ ہوگا کہ ان افغانیوں کو آپ لائے کیوں، کس طرح لائے ہیں. پھر اتنے سالوں کچھ نہیں تھا، 40-45 سال ایک دم سے آپ پالیسی چینج کر رہے ہیں، ان کے کارڈ کینسل کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. باقی ممالک کیا کر رہے ہیں، باقی ممالک میں کیا ہوتا ہے. بہرحال یہ بھی بڑی ڈیبیٹیبل اور لمبی وہ ہے. لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ موجودہ حالات میں پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، جو ٹی ٹی پی کلیم کر رہی ہے، جو ٹی ٹی پی کے ارکان ہیں وہ بھی افغانستان میں ہیں. لیکن یہ گئے کیسے ہیں؟ کچھ ٹی ٹی پی کو ہم جو ابھی فیض حمید صاحب ماشاءاللہ اپنا چیزیں بھگت رہا ہے، وہی جو کاٹو گے وہی جو بوئو گے وہی کاٹو گے، ابھی وہ کاٹ رہے ہیں اپنی فصل. لیکن وہ اکیلا تو نہیں کر سکتا تھا اس طرح سارا کچھ. وہ بہت سارے طالبان کو سپورٹ کر رہے تھے، لے کے آ رہے تھے. اس کی یہ ابھی سٹوری ان کی شفاعت منظر عام پر آئے گی. لیکن ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری پالیسیوں میں اتنی بڑی تضاد کیوں ہے اور ہماری پالیسیاں کیوں ناکام ہوتی ہیں. اور اس پالیسی اگر ہم بیرونی طاقتوں کی وجہ سے بھی بناتے ہیں، لیکن اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے عوام پر کتنا اثر انداز ہو سکتی ہیں اور ہمارے عوام کو اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے. اور یہ چند ڈالروں کی خاطر یا کسی کو خوش کرنے کی خاطر اتنا نہیں سوچتے کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت دیر تک چلے گی. جس طرح کی پی ٹی آئی کا صورتحال ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ جو لڑائی ہے وہ ڈائریکٹ کس کی ہے. اب تو بالکل آمنے سامنے کی بات ہے. ابھی تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ آپ غلط خبریں دے رہے ہیں، اسٹیٹ کی پالیسی خبریں دے رہے ہیں. تو اب تو اسٹیٹ یعنی آرمی اور پی ٹی آئی کے مابین بات چیت چل رہی ہے، پریس کانفرنس ہو رہی ہے، معاملات ہو رہے ہیں، سب کچھ سامنے نظر آتا ہے.
یہاں تک کیسے بات پہنچی کہ جو پارٹی اتنی چہیتی تھی کہ یہی اس کو فرشتے سمجھ رہے تھے، ایک دوسرے کو فرشتے سمجھ رہے تھے، ایک دوسرے کو کیا کیا نہیں سمجھ رہے تھے، اور ایک دم سے ابھی ایک دوسرے کو وہ اسٹیٹ یعنی قومی سلامتی کے خطرات سمجھ رہے ہیں، یعنی ملک کے دونوں ایک دوسرے کو دشمن سمجھ رہے ہیں. اس طرح کی پوزیشن بنی کیسے؟ یہ کن پالیسیوں کی وجہ سے بنی ہے؟ اس پر غور کرنا چاہیے. پھر ہم جا کے اندرونی حالات سے نکل کے یہ جو ہمارے ساتھ پڑوسی ممالک ہے اس پر ہم تھوڑا سا ہمیں دیکھنا چاہیے. بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ممالک یا ایران کے ساتھ جو معاملات ہم نے کیے ہیں یا جس طرح ہو رہے ہیں، یا ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب جو محسن پاکستان وہ کس وجہ سے آخری ایام کس طرح گزارے، یہی ایران کے ساتھ جو پالیسی وہ تو اکیلی محسن صاحب کے نہیں تھے، لیکن محسن پاکستان کو ہی ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو بھگتنا پڑے. اسی طرح بہت سارے ایشوز ہے. میں نے محسن صاحب کے ڈاکٹر عبدالقدیر محسن پاکستان کا نام لیتا ہوں، وہ بھی ہمارا دل کے بہت قریب ہے، لیکن اس کی سٹوری بھی میں انشاءاللہ کسی دن آپ لوگوں کے سامنے منظر عام پر لاؤں گا. لیکن موجودہ میرا آپ لوگ تجزیہ سمجھے، خبر سمجھے، لیکن یہ حقائق بنیاد پر بہت ساری چیزیں دیکھ کر میں نے کوشش کی ہے کہ کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں. ہو سکتا ہے ہمارے جو ویورز ہے یا جو دیکھنے والے ہیں پسند کریں، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اپنے کمنٹس رائے بھی دیں کہ آپ لوگ میرے اس سے اختلاف رکھتے ہیں یا آپ لوگ جو چیزیں دیکھتے ہیں وہ کیا ہے جو ہماری نظروں میں ابھی تک نہیں آ سکی، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور اس دور میں اگر حکمران جس طرح بھی ہو، ہمارے عوام کو کیا کرنا چاہیے، ہم کس طرف جائیں، کیا چیزیں ہم کریں کہ ملک کو مزید تباہی سے ہم بچا سکیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اور میری کوشش رہے گی جن دوستوں نے مجھے لاسٹ تک سنا، برداشت کیا، ان کا خصوصی شکریہ. اور شکریہ کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی دعائیں بھی چاہیے ہوں گی، میں بھی دعا گو رہوں گا. اور اس پلیٹ فارم پہ، اس چینل پہ آپ ساتھ دیں تو میں کوشش کروں گا کہ اس بیلٹ کے حوالے سے، اس صورتحال کی وجہ سے آپ خبریں تو بہت دیکھتے ہیں، لیکن میں حقائق پہ کچھ سٹوری آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. بہت شکریہ. خوش رہیں، آباد رہیں.